बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम आपकी 8वीं जमात की किताब से नज़म फूल की फ़रियाद पढ़ेंगे, जिसके शायर ने जो है शौक़ की दवाई है। फूल की फ़रियाद पढ़ने से पहले हम पहली बात की ओर आते हैं। इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और चीज़ों का मुक़द्दर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी की मियाद पूरी करके एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारा जी चाहता है कि वो हमेशा इसी तरह महकते रहें, मगर ये मुमकिन नहीं। कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है। ज़िंदगी की इसी हकीकत को शायर ने ज़ेल की नज़म में पेश किया है। बच्चों, नज़म पढ़ने से पहले हम जान पहचान भी पढ़ लेंगे। शायर के बारे में मालूमात। शौक़ की दवाई का नाम शेख अहमद अली था। वो सन 1853 में उत्तर प्रदेश के कस्बा जगूर ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में वो मुख्तलिफ़ अहदों पर फायज़ रहे। शौक़ की दवाई एक फ़ितरी शायर थे, जिन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज़्यादातर मसनूइयाँ लिखी, जिनमें कुदरती मनाज़िर बहुत उम्दगी से बयान किए हैं। सन 1928 में उनका इंतकाल हुआ। चलिए बच्चों, अब हम नज़म की ओर आते हैं। शायर बयान कर रहा है, क्या ख़ता मेरी थी ज़ालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे। क्या ख़ता मेरी थी ज़ालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे। क्यों न मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। जानता गर इस हंसी का दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। बच्चों, शायर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायर इस नज़म में शायर ने फूल की ज़बानी इसकी शिकायत बयान की है। शाख से फूल तोड़ने वाले को मुखातिब करते हुए फूल कहता है, क्या कहता है कि ऐ ज़ालिम, तूने मेरी उम्र तमाम होने से पहले ही मुझे शाख से जुदा कर दिया। आखिर मेरा जुर्म क्या था जो तूने मुझे शाख पर रहने न दिया। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, फूल ने क्या कहा कि अगर मैं जानता कि मेरे इस दर्दनाक हंसी का क्या अंजाम होगा, तो मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। तो हवा के गुदगुदाने से मैं कभी नहीं हंसता, यानी मैं कभी नहीं खिलता। अगर मुझे मेरे अंजाम की फ़िक्र होती तो मैं कभी भी नहीं खिलता। अब उसके बाद में बच्चों हम अगले शेर की तरफ आते हैं। शाख ने आगोश में किस लुत्फ़ से पाला मुझे। शाख ने आगोश में किस लुत्फ़ से पाला मुझे। तूने मलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर। बच्चों, पहले मतलब लिखो। शाख ने आगोश में, आगोश का मतलब लिखो बच्चों गोद, गोद में। अब यहाँ पर शायर क्या कहते हैं कि फूल क्या कहता है, मैं शाख की आगोश में बड़ा ही लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा,
جیسے ایک ماں کی گود سے بچہ بہت خوش ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، ویسے ہی شاخ کی گود میں بہت سے لطف اٹھاتا رہا۔ تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ہے ڈالا مجھے، یعنی یہاں شاعر کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھول نے کیا کہا کہ تو نے، یعنی انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے پھول کہ تو نے مجھے بستر پر ملنے کے لیے ڈال دیا، میری خوشبو سے بتلائے گا بچھونا رات بھر، صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر۔ خاک کا مطلب کیا ہے بچوں؟ زمین پر، یعنی تو اپنی خوشی کے لیے تو مجھے شاخ سے الگ کر دے گا اور اپنی خوشی کے لیے تو مجھے بستر پر ڈال دے گا اور پھر بعد میں مجھے خاک پر پھینک دے گا۔ تو یہ تو میرے ساتھ کس طرح سے جو ہے کر رہا ہے؟ تو پھول جو ہے اپنی فریاد کر رہا ہے کہ اس طرح ایک انسان جو ہے اپنی خوشی کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر یہ شاخ سے توڑ لوں گا تو یہ مرجھا جائے گا، اور شاخ کیا ہے؟ وہ تو ایک آغوش ہے، گود ہے شاخ جس میں وہ پلتا ہے۔ اور شاعر نے آگے کیا کہا ہے بچوں؟ پتیاں اڑتی پھریں گی، منتشر ہو جائیں گی، رفتہ رفتہ خاک میں مل جائے گی، کھو جائے گی۔ تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے، ظلم کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے۔ دیکھو بچوں، اب یہاں شاعر کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پتیاں اڑتی پھریں گی، منتشر، منتشر کا مطلب لکھو بچوں، بکھر جانا، بکھرنا، رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی۔ اب یہاں پر کیا ہے، انسان تو پھول کو توڑ لیتا ہے، توڑنے کے بعد جو ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور وہ اس کی پتیاں، پنکھڑیاں سب بکھیر دیتا ہے رفتہ رفتہ۔ پھول نے کیا کہا؟ اب یہ اپنی خوشی کے لیے میری پنکھڑیوں کو توڑ دے گا اور رفتہ رفتہ خاک میں میں مل جاؤں گا، اور تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے۔ اب یہاں پر پھول کیا کہتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، زینت یعنی خوبصورتی، تھوڑی دیر کے لیے تو خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے تو نے میری جان لی اور مجھے بے قدر کر دیا۔ ہاں، کی جفا، جفا کا مطلب ظلم۔ بچوں یہاں جفا کی ضد کیا ہے؟ وفا۔ تو جفا کا مطلب لکھو ظلم۔ ظلم تو نے مجھ پر کیا فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے۔ فرحت کا مطلب آرام، سکون یا خوشی۔ یہاں مطلب لکھو آپ، فرحت یعنی آرام یا سکون، یعنی تھوڑے سے آرام کے لیے تو نے، تھوڑی سے آرام کے لیے اور اپنے جو ہے دم بھر کی زینت کے لیے تو نے میری پتیوں کو منتشر کر دیا، مجھے خاک میں ملا دیا۔ آخر تجھے کیا ملا یہ کرنے سے؟ تو پھول اس طرح سے فریاد کرتا ہے انسان سے۔ اب اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں دیکھیں گے۔ دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، پتی پتی ہو چلی بے آب مرجھانے پہ ہے، جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ دیکھو بچوں، یہاں پر شاعر کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، پتی پتی ہو چلی بے آب مرجھانے پہ ہے۔ جب انسان نے اس پتی کو توڑ لیا، اس پھول کو توڑ لیا تو اس کی رنگت بدل گئی، کیونکہ وہ ڈنٹھل سے الگ ہو گئی۔ ہاں، ڈنٹھل سے، ڈنٹھل یعنی اس کی جو شاخیں تھی وہ تو اس پھول کی آغوش تھی، ہاں اس کی آغوش میں وہ پھول پلتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی شاخ سے اسے جب توڑ لیا گیا تو پھول کیا کہتا ہے کہ میری رنگت یعنی میری حالت جو ہے بدل جانے لگی، پتی پتی ہو چلی بے آب مرجھانے لگی۔ اب شاخ سے الگ کر لینے کے بعد میری پتی پتی کیا ہو گئی؟ مرجھا گئی، بے آب ہو گئی۔
بے آب یعنی پانی کے بغیر، پانی کے بغیر پھول مرجھا جاتا ہے کیونکہ وہ شاخ سے توڑ لیا گیا ہے نا۔ تو یہاں پھول نے کیا کہا کہ میری پتی بھی بے آب ہو گئی اور میں مرجھانے لگا، جس کی رونق تھا میں، بے رونق وہ ڈالی ہو گئی۔ یعنی جب تک پھول ڈالی پر موجود تھا تب تک ڈالی کی یعنی شاخ کی رونق تھی، تو شاخ کی رونق تھی۔ جب شاخ سے پھول کو توڑ لیا گیا تو وہ رونق ختم ہو گئی۔ جیسے بچوں دیکھو، ایک بچے کو ماں کی گود ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، ماں کی گود میں ہی اسے لطف حاصل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بچے کو ماں کی گود سے الگ کر دیا جائے گا تو ماں کی گود بھی جو ہے بے رونق ہو جائے گی، اور وہ بچہ بھی جو ہے ماں کے بغیر جو ہے سکون سے نہیں رہ پائے گا، اور وہ جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے پھول کو شاخ سے جب توڑ لیا جاتا ہے تو اس کی رنگت بھی بدلتی جاتی ہے، اور پانی کے بغیر جو ہے وہ مرجھانے لگتا ہے، اس کی پتی پتی مرجھا جاتی ہے۔ اور آگے شاعر نے کیا کیا؟ حیف ہے، حیف کا مطلب لکھو بچوں، افسوس ہے۔ ہاں، حیف ہے یعنی افسوس ہے، بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ یعنی شاعر نے یہاں افسوس کا مقام ظاہر کیا ہے کہ جیسے ایک ماں کی گود خالی ہو جاتی بچے کے بغیر، ویسے ہی پھول کو شاخ سے توڑ لینے پر کیا ہوتا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے وہ اس کی رونق جو ہے جو تھی وہ بے رونق ہو گئی ہے۔ جیسے ایک بچے سے ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ شاخ سے پھول کو الگ کرنے پر جو حالت ہوئی ہے اسی طرح ہوئی ہے کہ اب وہ شاخ جو ہے خوبصورت جو نظر آنا چاہیے، پھول کے بغیر وہ جو ہے اس کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں بچوں، اب اگلا ہے تتلیاں بے چین ہوں گی، تتلیاں بے چین ہوگی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی، مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ اب یہاں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے؟ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی۔ دیکھو بچوں، شاعریاں کیا کہتے ہیں کہ جب شاخ سے پھول کو الگ کر لیا گیا، توڑ لیا گیا، تو شاخ کی رونق ہی چلے گئی۔ اب یہاں پر پھول پر تتلیاں منڈلاتی تھی، بیٹھتی تھیں، رس چوستی تھیں، اب جو ہے وہ کہاں جائیں گی؟ وہ بے رونق ہو گئی ہے ڈالی، اور تتلیاں بھی بے چین ہو گئی ہیں، جب مجھے نہیں پائیں گی تو بے چین ہو جائیں گی کہ آخر جو ہے یہاں جو پھول تھا وہ کہاں گیا ہے، اور غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی۔ پھول کی غیر موجودگی میں تتلیاں بھی بے چین ہوں گی، بھوریں بھی روئیں گے اور بلبلیں بھی چلائیں گی۔ یعنی جب مجھے نہیں پائیں گی تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ شاعر نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بھوریں بھی روئیں گے اور بلبلیں بھی چلائیں گی، یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے مہر کہتا، مہر کا مطلب کیا ہے بچوں؟ سورج۔ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ اب ماہ یعنی چاند، اب یہاں پر کیا ہے بچوں؟ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی۔ دیکھو سورج کی روشنی میں پودے، سورج اور چاند کی روشنی میں پودے نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، ایک طرح ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب ان کی کرنوں کی وجہ سے، مہر کی کرنوں کی وجہ سے پودوں نے نشو و نما پایا، پودے نشو و نما پائے تو پھول بھی اچھی طرح سے کھلتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر جب شاخ سے پھول کو توڑ لیا گیا ہے تو اس سے کیا ہو گیا ہے؟ مہر بھی
کیا کہتا ہے کہ میری ساری محنت جو ہے رائگاں گئی، اور اس بات کا غم ماہ کو بھی ہے، ماہ یعنی چاند کو بھی ہے۔ ہاں، ماہ کو کیا غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی، میں نے جو رنگت دی وہ بھی چلی گئی۔ یعنی ایک شاخ سے پھول کو الگ کرنے سے یہ سارے لوگ جو ہیں بڑے ہی غمگین ہیں۔ اب اس کے بعد بچوں، دید حیراں ہیں کیاری باغباں کے دل پہ داغ، دید حیراں ہیں کیاری باغباں کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ، میں بھی فانی تو بھی فانی، سب ہے فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ دیکھو بچوں، یہاں پر اب شاعر نے کیا کوشش کی بتانے کی، دید حیراں، دید حیراں کا مطلب لکھو بچوں، حیرت سے دیکھنے والی آنکھ۔ اب یہاں شاعر کیا کہتا ہے کہ دید حیراں، آنکھ بھی حیرت سے دیکھ رہی ہے، باغباں کے دل پہ ایک داغ سا لگ گیا ہے۔ کیا؟ شاخ کہتی ہے کہ گل ہوا میرا چراغ، شاخ کہتی ہے کہ میرا چراغ گل ہوا۔ بچوں، چراغ گل ہونا یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے، یعنی اولاد کا مر جانا یعنی گھر کا چراغ گل ہونا۔ تو اب یہاں پر شاخ کیا کہتی ہے کہ جو میرا گل ہے، گل یعنی پھول ہوا میرا چراغ، گل ہوا یہاں پر، لیکن پھول مطلب نہیں ہے یہاں پر، گل ہوا میرا چراغ یعنی میرا چراغ بجھ گیا، سمجھے؟ یعنی جب مجھ سے میرے پھول کو یعنی کہ شاخ سے پھول کو توڑ لیا گیا تو شاخ کیا کہتی ہے کہ میرا چراغ گل ہو گیا، یعنی اب میری یہ روشنی، میری رنگت ختم ہو گئی۔ اب شاعر آخر میں اپنے شعر میں کیا کہتا ہے، میں بھی فانی تو بھی فانی، سب ہے فانی دہر میں۔ دہر یعنی دنیا، یعنی یہ زمانہ، یہ دنیا، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ دیکھو شاعر نے یہاں کیا کہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک فانی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ ایک مہمان کی طرح آئے ہیں۔ یہ فانی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کو فنا ہونے والا ہے۔ ہر ایک زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک چیز جو یہاں ہے دنیا میں، ساری چیز کو فنا ہونا ہے ایک دن۔ ہاں، ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ فانی ہے یہ دنیا، سب ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ لیکن شاعر لاسٹ میں آخر میں اپنے آخری مصرے میں کیا کہتا ہے، ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ مرگ جوانی نے جوانی کی موت، دیکھو ایک دن تو سب کو فنا ہونا ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو کر مرتا ہے تو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی جوان مرتا ہے تو لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے کہ جوانی کی جو موت ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہاں کہ جیسے ہی پھول مسکرایا تھا، یعنی جیسے ہی وہ کھلا تھا تو اس کو جو ہے باغباں نے توڑ لیا، اور لوگوں نے اسے لے جا کر اپنی خوشی کے لیے اس کو استعمال کیا، پھر خاک پر پھینک دیا۔ تو اس کی یہ جو جوانی ہے وہ تھوڑے کم وقفے کے لیے تھی اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ تو شاعر کو اس بات کا غم ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، سب چیز فنا ہوگی، لیکن جوانی کی موت ایک قیامت ہے، قیامت سے کم نہیں ہے۔ اس طرح سے بچوں شاعر نے اپنی اس نظم کو، پھول کی فریاد، اس نظم کو اچھے طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بچوں اگر کوئی بات نہیں سمجھی ہوگی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہو میرے واٹس ایپ نمبر سے، ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے، اللہ حافظ۔
مریم یہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہوا. ادھر آ. کیا تم نے کیا چالو کر کے دیکھا؟ ہوا تو ختم ہوا تو ہوا. کیا کیا تم نے؟ تم نے کچھ بھی، میں نے کچھ نہیں کیا. تم نے جو چالو کر کے گئی تھی تو میں بولتے گئی. اور ایک لائن سے بھی نہیں لگا ہوا تھا. نہیں ہوا. اللہ کیوں نہیں ہوا؟ مجھے کیا پتا، تم کر رہے تھے. تم نے میرے کو چالو کر کے دیکھے گئے نا بیٹا. ہاں نہیں چالو تھا جبھی. چالو تھا. نہ مریم ایسا مت کرنا رے بیٹا تو میرے ساتھ. شی میں تو ابھی کچھ نہیں کرنے والی. جا تو نے نا کہاں سے جا کے فوٹو ڈالی نا، وہ نہیں ہوا. بھی ریکارڈر کا چالو ہی نہیں تھا. یہ بٹن ہی نہیں آیا تھا. جا مریم تو نے غلط کر کے دے دی. کتنی محنت سے میں نے سمجھائی، سب گیا بھاڑ میں. میرے یہ کریچ نہیں.